अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में मुल्क की सियासी और पार्लिमानी क़यादत को अहम दाखिला उमूर, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस समेत दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है और खित्ते में वक़ूफ़ पज़ीर होती तब्दीलियों के पेश नज़र हमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इन तमाम मामलात पर खुलकर बातचीत हुई है। हिज़्ब इख्तलाफ ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि आर्मी चीफ भी इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने सवालों के जवाबात भी दिए और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती उमूर पर तकसीम करने वाली सियासत से गुरेज करने का मुतालबा किया है। अयाज मीर साहब, वज़ीर दाखिला इससे पहले कह रहे थे कि इस आला सतह इजलास के बाद मुल्क की सियासत का रुख बदल जाएगा, हुकूमत और अपोजिशन एक समत में हमें नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र मुल्क की सियासत का मिजाज बदलता दिखाई देगा, या इस मामले पर भी सियासतदान सियासत करते नजर आएंगे, जैसा कि वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर इस वक्त सियासत हो रही है? नहीं, देखिए ना, ये हमें मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। अगर आपने डेमोक्रेसी एक चलानी है तो उसमें इख्तलाफ राय होता है। हमारी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक डिफरेंसेस हैं, क्योंकि नैब के केसेस, एक दूसरे पे जो हम इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उसमें तो ख़त्म नहीं होना। लेकिन ये जो ब्रीफिंग थी, और ऐसी ब्रीफिंग्स होनी चाहिए, अच्छा, ये एक रिवायत है। वो तो जो समझे जाते हैं अहम कौमी इश्यूज़, उस पर ब्रीफिंग होती है। और सिर्फ ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसे हम एक अमूमी इत्तफाक़ राय कहते हैं, उसमें सारों का इनपुट होना चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहा है कि क्योंकि जमहूरी सफ़र में वो ब्रेक्स आती रही हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या यूँ आप कह लीजिए कि आमराना डिस्पेंसेशंस रही हैं, तो फिर कौमी मुफाद को, नेशनल इंटरेस्ट को वही डिफ़ाइन करते थे। कौम साथ नहीं थी होती, इसलिए वो चीज़ें डिवाइसिव बन जाती थी। अब अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी है, उस पर एतराज़ात किए जाते हैं, जिसने करने हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इस वक्त कौमी इंटरेस्ट को डिफ़ाइन या आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और जो कि पार्लियामेंट का प्रोडक्ट है, पार्लियामेंट से आए, तो ये अच्छी चीज़ है। ना कि एक जो हमारा एक, मैं आप थोड़े मोहतात अंदाज से कह रहा हूँ, हमारे सिस्टम में थोड़े इम्बैलेंसेस भी हैं। सेंटर्स ऑफ पावर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। कई सेंटर्स ऑफ पावर हैं, उनका वो जो है वेट है, वेटेज जो है वो ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ों पे डिफ़ाइन वो कर देते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। लेकिन अब जो 2-3 इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, कश्मीर है, अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं, चाइना के साथ रिलेशंस हैं, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड कंसेंसस पाकिस्तान में मौजूद है और होनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी, मतलब गवर्नमेंट्स को ट्रांसेंड करके अपोजिशन पार्टीज़ भी उसमें शामिल होती हैं। एक दो आवाज़ें हैं पार्लियामेंट में जो इख्तलाफ करते हैं। ये पश्तून मूवमेंट जो है, वो तहफ़्फ़ुज़ पश्तून मूवमेंट, उनके लोग वो करते हैं, लेकिन उनकी बात को भी सुनना चाहिए, ना कि उन्हें रद्द करके देना चाहिए कि ये एंटी नेशनल हैं, ये है, फलाना है। ये एंटी नेशनल का जो एक फ्रेज़ है, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत उभरता रहा है, इससे हमें परहेज़ और इज्तनाब करना चाहिए। जो भी सियासत एक राय रखते हैं, वो उस कंसेंसस के बनाने में उनका हिस्सा जो है और पार्टिसिपेशन जो है होनी चाहिए। तो जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, हमारी डिवाइसिव पॉलिटिक्स एक तरफ, नैब के बारे में इख्तलाफात या मुख्तलिफ जो राय है वो एक तरफ, लेकिन अच्छी चीज़ हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है। पॉलिटिक्स डिवाइसिव रहेंगी, डिवाइसिव ना रहे तो फिर कौन सी जमहूरियत हुई? ऐसे कभी नहीं होता। बरतानिया में होती हैं, अमेरिका में होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है। लेकिन जो मेजर इश्यूज़ हैं, उन पे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन वही है। ठीक है, तो अयाज साहब, जहां बहुत से चैलेंजेस का जिक्र किया, वहां अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। अड्डे ना देने की बात की गई, जो पहले वज़ीर आज़म ने भी कर दी, और अफगान मुहाजिरीन की आमद से मुतालिक भी जाहिर किए गए हैं खदशात। तो इस पर हमें क्या करना होगा, हम किस तरह से फेस करेंगे इस सब चीज़ों को?
دیکھیں ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس شکل میں اختیار کرتے ہیں. ہمیں وہاں کی جو خانہ جنگی کے آثار جو ابھی سے شروع ہو رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ جا کے وہ ٹلے گا, کیا کتنی صورتحال خراب ہوگی, بارڈرز پہ کتنے لوگ آئیں گے, ہم کیا کر سکیں گے, ہمارا جو بارڈر فینسنگ ہے کیا وہی کافی رہے گا, جو اپرووڈ روٹس ہیں جیسے کہ طورخام سے ہیں, جلال آباد سے وہاں پہ ویزے لے کے آتے ہیں, وہی کافی ہوگا, یا بہت حالات خراب رہے تو بالکل امریکہ اپنا بارڈر کنٹرول نہیں کر سکتا جو میکسیکو کے ساتھ ہے. ہم نے پہلے دیکھا کہ جب پہلے افغانستان میں شورش رہی تھی تو کتنے یہاں پہ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ آگے تھے, وہ تو ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں چیزیں یہ آپ اس وقت بیٹھ کے کوانٹیفائی یا پریسائسلی آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا بدلتی صورتحال کے پیش نظر, اور ایسی بریفنگز ایاز صاحب نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے. سلمان صاحب, حزب اختلاف نے بھی اتفاق کیا کہ ایسی بریفنگ سے قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی بریفنگز کے بعد یکجہتی کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے سیاستدانوں میں, یا سیاسی پارا ہائے رہے گا, الزامات کی سیاست کی زد میں رہے گا؟ مریم, میں بہت ساری بات ایاز صاحب نے کر دی ہے, میں اسی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی مشکل صورتحال میں بریفنگز ہوا کرتی تھی, اور اب جو افغانستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ پورے خطے کے اندر ایک تشویش ہے, اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جرأت سے ایک بات کی ہے کہ ہم کسی جنگ و جدل کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم امن میں شریک کار ہیں, ہم نے کسی کو اڈے نہیں دینے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا, یہاں پر جو ڈرون حملے ہوتے رہے اور یہ جو اڈے دیے جاتے رہے, ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جہاں تک یہ جو آپ کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بریفنگ جو ہے بڑی بروقت ہوئی ہے, بڑا ایک سنجیدہ عمل ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب ایک لائن ڈرا کر رہے تھے تو اس میں انہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو لسٹ آئی ہے 45 لوگوں کی لسٹ ہے, بلکہ ایک خوش آئند امر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن پروفیسر صاحب اس میں گئے نہیں. میں نے تو انہیں کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. بات یہ کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں آئے وزیر اعظم؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا پیغام ملا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر وہاں آئے تو ہم نہیں آئیں گے, واک آؤٹ کر جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب نے کیا کہا. میں نے خود شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے, میں نے کہا جی کہ یہ بڑا سینسٹیو اجلاس تھا اور آپ کی طرف سے ایسی شرط, تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے اندر بھی جب پلوامہ واقعہ ہوا اور بھارت کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات ہوئے اور کشمیر ایشوز پہ, کیا اس وقت بھی وہ میرے کہنے پہ نہیں آئے تھے؟ یہ میرا خیال بڑا کلیئر کٹ ایک جواب ہے جس سے ظاہر ہو. انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی میرے کہنے پہ, دیکھیں اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. یہ صورتحال جو افغانستان کے اندر بننے جا رہی ہے, پاکستان نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے, ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا گیا ہے. اس میں تو زیادہ کنسنسس کی ضرورت ہے. ایک میسج اندر جانا تھا, ایک میسج پاکستان سے باہر جانا تھا. اور مجھے اس بات پہ ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ آج تو پاکستان کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ جی وہ اپوزیشن جو آج سے ایک ہفتہ پہلے دست و گریبان تھے آپس میں, ایک سینسٹیو ایشو پہ یہ لوگ سارے مل کے بیٹھے, پرائم منسٹر بھی بیٹھے, اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے, سب نے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا. دیکھیں یہ بریفنگ نہیں ہے ہماری ایسکلی لیڈرشپ نے, اور پرائم منسٹر صاحب وہاں کیوں کر نہیں آئے. ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہاں پر چونکہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے کہ ہماری عسکری لیڈرشپ سے تو اس طرح کے کویسچنز نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح پرائم منسٹر کے سامنے اٹھائے جانے تھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, بڑا حقیقت پسندانہ خطاب ہے, بڑا جرأت مندانہ, اس سے زیادہ کیا بات ہونی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس پر ہم قائم رہ سکیں گے, جو چیلنجز اس پہ قائم رہنا چاہیے, اس پہ قائم رہنا چاہیے. اگر آپ بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں تو بڑے منصب کے لیے بڑے دل اور بڑے گردے کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ماضی کے اندر یہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو یاد ہے دھرنا تھا اسلام آباد میں, سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, پرائم منسٹر ہاؤس کی چھت کے نیچے سارے مل کے بیٹھے تھے, ایک لائن ڈرا کی گئی تھی. عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے, وہ ساری ایپیسیز میں شامل ہوتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اور کل کی بریفنگز کے جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا اس ساری صورتحال جو آج بن رہی ہے, اس سے کوئی اچھا امپیکٹ ملک کے اندر تو چلے ایک یکجہتی کی فضا ہے, اور جو لائن ڈرا کی گئی ہے پاکستان
پاکستان کے لوگوں کے احساسات اور جذبات یہی تھے. ماضی کے اندر ٹیلی فون کالز پہ ہم پالیسیز تبدیل کرتے رہے ہیں. آج اگر پاکستان کے اور میں نے پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو، میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی نیا سٹینڈ نہیں لیا. وہ ماضی کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے رہے ہیں. وہ امریکہ کی پاکستان کے اندر جو کچھ وہ کرتا کھیلتا رہے اس کے ناقد رہے ہیں. آج اگر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ کل پرائم منسٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے تاکہ پاکستان کے باہر بھی ایک میسج جاتا کہ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا کی ہے. اگر کوئی ہمارے مفادات سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم متحد بھی ہے اور اس طرح کے حالات سے نبڑنے کے لیے تیار بھی. اور سب ایک پیج پر ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کل کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو، خواہ وہ گرے لسٹ کا معاملہ ہو، آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ ہو. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی صورتحال لاہور میں ہوئی، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں، یعنی ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. یہ بریفنگ دی گئی ہے، سفارشات بھی کچھ پیش کی گئیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا، تجویز کیا ہے، ہم کس طرح سے اس پریشر کو فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس پریشر کو فیس کرنے کے لیے ایک تو میتھڈ ہوتا ہے، پروفیشنلی ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کام کر رہے ہیں پنجاب میں، جس طرح سی ٹی ڈی ہے اور جو آرمی ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں، ایک تو وہ ایک پروفیشنل اور ٹیکنیکل لیول ہوتا ہے جو کرنا پڑے گا اس کے لیے، وہ پروفیشنل لوگ ہی کرتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پولیٹیکل اور سوسائٹل ڈائمینشن ہوتی ہے، اس میں پھر پورے معاشرے کا رول آ جاتا ہے. اور اس کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار ہے کہ وہ جو ایشو اس دفعہ ریز کیا گیا ہے کہ جو نیشنل سگنیفیکنس کے ایشوز ہیں ان کو آپس کی سیاست سے دور رکھنا چاہیے، جو کہ ایک دانشمندانہ سوچ ہے کہ آپ کے ڈیفرنسز پالیٹکس میں تو رہیں گے. یہ نہ آپ سوچیں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ پالیٹکس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جو ایشوز آپ کے کرٹیکل ہیں اس ملک کی سروائیول کے لیے، وہ مثلاً یہی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا انٹریکشن کیا ہوگا. جو باہر سے جب پریشر بلڈ کیا جاتا ہے تو پریشر بلڈ کرنا اس ملک پہ آسان ہوتا ہے جہاں اس کے اندر تقسیم ہو، وہاں پریشر بلڈ کرنا آسان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ باہر سے آپ حکومت کے خلاف کوئی بات چلائیں گے، جو اندر حکومت کے مخالفین بیٹھے ہیں وہ اس کو لے کے چل پڑیں گے کہ دیکھیے جی آپ تو امریکہ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. تو میرا خیال ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. اس وقت پاکستان جو ٹارگٹ ہو رہا ہے ایک تو افغانستان کے حوالے سے ہے اور اس میں ابھی سچویشن ایمرج کرنی ہے ہمارے پاس. ابھی ہمیں نہیں اندازہ کیا کیا چیلنجز آئیں گے، کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں لیکن اسپیسیفک پالیسی اسی وقت آئیں گی جب آپ کو چیلنج فیس ہوگا، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ریفیوجیز کا ایشو کیا ہے. دوسرا جو آپ کے پاس جو پریشر ہے وہ ہے کہ ڈرون کے لیے کیا کوئی ایئر بیس آپ دینے کو تیار ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے خلاف امریکہ اس لیے ہے کہ وہ اوورآل چائنا کے خلاف پریشر بلڈ کر رہا ہے. پھر ایک طرف تو امریکہ آپ سے چاہتا ہے تعاون، دوسری طرف انڈیا سے مل کے وہ چائنا کے خلاف محاذ میں انڈیا کو کرتا ہے. اور جو ہمارے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، ہمارے ایشوز ہیں جو افغانستان کے خلاف، وہ ایشوز میں امریکہ آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ریٹرن میں اس کو کیا ملتا ہے؟ یعنی افغانستان پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، امریکہ چپ دیکھتا رہتا ہے. انڈیا آپ پہ بہت سی باتیں کرتا ہے، امریکہ چپ ہے. تو اس طرح تو بات یک طرفہ طور پہ تو بات نہیں ہوتی. ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس میں خاموش ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ رویہ. جہاں تک بریفنگ کا تعلق ہے، دیکھیں بریفنگ ایک اچھا ذریعہ ہے. یہ شروع ہوا تھا جب اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بنتے ہیں نومبر 2007 میں، تو انہوں نے پیپل پارٹی کے دور میں بریفنگز دی ہیں، پھر نواز شریف کے دور میں بھی بریفنگز ملتی رہی ہیں، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں یہ بریفنگ وقتاً فوقتاً دینی اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارے پولیٹیشین کو پتہ لگے کہ جو لوگ فیس کرتے ہیں سچویشن کو، جن کے بندے شہید ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی آؤٹ لک کیا ہے، اور ہم کس طرح کوآرڈینیٹ کر کے نیشنل چیلنجز کو میٹ کریں. باقی جو سیاسی جماعتوں کے جھگڑے ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. یعنی یکجہتی نظر نہیں آئے گی ہمیں سیاستدانوں میں اب؟
نہیں آپ جہاں تک سیاستدانوں سیاسی جماعتوں کے اپنے ایشوز ہیں اس میں تو یکجہتی نہیں آئے گی. بس یہی ہے کہ یہ جو لڑائیاں ہیں وہ نیشنل جو امپورٹنس کے ایشوز مثلا اکانومی کے ایشوز نیشنل ہیں, سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, افغانستان سے ریلیشن شپ ہیں, امریکہ انڈیا سے ریلیشن شپ ہیں, چائنا سے ریلیشن شپ ہیں, یہ نیشنل سگنیفیکنس کے ایشوز ہیں, ان میں یونٹی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, قومی سلامتی کے معاملات پر یکجا ہونا ضروری ہے. خاور آپ سے تو خبر لیں گے کہ بریفنگ میں کن کن چیلنجز سے متعلق بتایا گیا ہے اور وزیر اعظم نے شرکت کیوں نہیں کی, زمینی حقائق کیا ہیں؟ جی سب سے پہلے آتے ہیں زمینی حقائق کی طرف. یہ بریفنگ جو تھی مانگی گئی تھی حزب اختلاف کی طرف. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت چونکہ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اچھا آئیڈیا تھا اور اوریجنلی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ اور جو بڑے میڈیا کے پرسنز ہیں, ایاز صاحب بھی اس میں شامل تھے, بعد اور ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے, اور اسلام آباد میں اور بھی باقی کافی بڑے صحافی اس کے اندر موجود تھے اس لسٹ کے اندر. لیکن جنہوں نے یہ میٹنگ سیک کی تھی یا جن کی فرمائش کے اوپر یہ بریفنگ رکھی گئی تھی, انہوں نے بعد میں اعتراض کیا گیا کہ جناب اعلیٰ یہ ان کیمرہ رکھیں, ہم نے وہاں پہ مختلف سوالات کرنے ہیں, تو مناسب نہیں ہے کہ وہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی آئیں, میڈیا کے لوگ آئیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ ایک کوئی مچھلی بازار وغیرہ بن جائے گا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ایک ان کیمرہ میٹنگ رکھیں, بریفنگ جس میں ہم کھل کھلا کے جو ہیں سوالات پوچھ سکیں اور آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکیں. پرائم منسٹر کے حوالے سے دیکھیں, جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے وہ ایک سپوکس پرسن ہے, اس کے پاس ایک پوزیشن ہے, عہدہ ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی یہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ہم اسپیکر آفس کو انفارم کیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ اچھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں نہ آئیں, کیونکہ پرائم منسٹر تو روٹین میں بریفنگز دیتے رہتے ہیں, یہ بریفنگ ہمارے لیے ہے, تو ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. بجائے سلمان غنی صاحب کا ذریعہ استعمال کرتے ہوئے میرے خیال میں امیجیٹلی شہباز شریف صاحب کو ان کی جو محترمہ مریم صاحب ہے ان کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کروا دینی چاہیے ان رائٹنگ کہ جی ہم نے بالکل نہیں روکا پرائم منسٹر صاحب کو اس میٹنگ میں, اور یہی اس طرح کی سٹیٹمنٹ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پر بات کی ہے. اچھا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا بتائیں جی, وہ اسی طرف آ رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مریم, جب ہمارے یہ جمہوریت پسند یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, تو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے اوپر جب ایک بریفنگ ہو رہی تھی کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ایک ورچوئل سیشن تھا, پرائم منسٹر نے اس پہلے سپیچ کی, باقی بھی سارے لیڈران وہاں پہ موجود تھے کیمرے کے اوپر. پرائم منسٹر نے سپیچ کی کر کے اس کے بعد پرائم منسٹر کی ایک اور انگیجمنٹ تھی, وہ ذرا اسکرین سے آف ہوئے, تو محترم شہباز شریف صاحب اس کے بعد ان کا ایڈریس تھا, جب ان کو بتایا گیا کہ سر وہ پرائم منسٹر صاحب تو آگے پیچھے ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی نہیں, جب تک پرائم منسٹر اسکرین پہ موجود نہیں ہوں گے تو ہم یہ اس بریفنگ میں بات نہیں کروں گا, یہ کووڈ کی بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرے خیال میں یہ حزب اختلاف کو یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا, یا پھر یہ شرط رکھنی چاہیے تھی کہ until unless پرائم منسٹر آف پاکستان اس بریفنگ یا اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں ہوں گے, ہم یہ میٹنگ یا اس بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, ان کو پارلیمان میں موجود ہونا چاہیے. کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آپ کو سننے کو ملی؟ یہ ایک شرط رکھ سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اب یہ ان کا کلیم ہے. اب ایاز صاحب نے صحیح فرمایا کہ معتبر ذریعہ تو سلمان غنی صاحب ان کے لیے, ان کے ذریعے انہوں نے ایک یہ خبر باہر نکلوا دی ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں ان کو روکا. اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت خان صاحب دیکھیں, بعد میں سلمان صاحب آ جائیے گا بعد میں, مطلب اپنا ٹائم پہ. اچھا اب وہ وہاں پہ کیا ہوا, ایک انتہائی معتبر پارٹیسپینٹ کے مطابق مریم, میں نے پوچھا کہ جی ماحول کیسا تھا, انہوں نے کہا جی ماحول کیا ہونا تھا, وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ پی آر ایکسرسائز ہو رہی ہے, ہر کوئی بڑھ چڑھ کے وہ آگے جو قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, زیادہ قریب ہونے کی حاصل کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے. اور مختلف وہاں پہ جب بھی بریکس, کیونکہ 7-8 گھنٹے کی بریفنگ تھی, جو بریکس ہوتی تھی کھانے کا درمیان میں وقفہ, چائے کا وقفہ, تو اس دوران پھر خوش گپیاں بھی, سارا کچھ. باقی افغانستان کے حوالے سے ہم 21ویں صدی کے اندر موجود ہیں. ریاست پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ میرے خیال میں ساری چیزیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں.
اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں. تو کوئی اتنی بڑے لیول کی یا 8 گھنٹے کی بریفنگ کی ہرگز ضرورت نہیں تھی کہ جی اس کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے تصویراتی ان کے سوالات تھے. سوالات جو تو وہاں پہ تقاریر ہوئیں, چونکہ ان کیمرہ ہے بہت ساری چیزیں ہم کوٹ نہیں کر سکتے. ایک میرے ذرائع کے مطابق وہ بڑی سطحی قسم کی وہاں پہ تقاریر تھیں. اور شہباز شریف صاحب نے البتہ یہ ضرور کہا کہ جی وہ 80s کے اندر بھی جب ہم گئے تھے افغانستان ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. وہ میرے خیال میں ان کا ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا انہوں نے یو ٹرن لیا, کیونکہ ماضی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے حوالے سے ان کا جو بیان یا ان کی سٹیٹمنٹ رہی ہے وہ بڑی واضح رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں تک کے اس حوالے سے کیا چیزیں آ رہی ہیں. اگر یہ ٹھیک جمہوریت کے اوپر یقین کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اپنے سینئر سے اختلاف کے ساتھ دیکھیں, امریکہ کے اندر ان کا جو سیکٹری آف ڈیفنس ہے نا, جو ڈیفنس منسٹر ہے, اس سے بریفنگ لی جاتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جس طرح یاس صاحب نے فرمایا اور ٹھیک فرمایا کہ تھوڑے سے امبیلنسز ہیں, بریفنگز ہمیں چاہیے ڈائریکٹلی جو ہے فوج کی قیادت سے. یہاں پہ خٹک صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں, اگر وہ بریفنگ دیتے تو یہ ان کی بریفنگ مانتے نہیں, یا پرائم منسٹر کی بریفنگ نہیں مانتے. تو اچھا ہے ان کو ڈائریکٹلی ساری انفارمیشن مل گئی, سارے سوال انہوں نے پوچھ لیے, سب سوالوں کے جواب ان کو میرے خیال میں مل گئے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کافی تسلی سے ہیں اور کافی تسلی بخش جو ہے ہمیں سارے جواب. یعنی اپوزیشن کی خواہش پر یہ بریفنگ ہوئی اور وہ مطمئن بھی. سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خاور صاحب نے بات کی ہے, میں یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ میں نے اس پہ احتجاج کیا. میں نے کہا آپ نے اس پہ اعتراض کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر جو اس طرح کی بریفنگز تھی کیا وہ میرے کہنے پہ نہیں آتے رہے. تو بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے, میں تو اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ماضی کی تمام بریفنگز اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپوزیشن نے اس میں مطالبہ یہ رکھا تھا کہ پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہوں, تو لہٰذا ہمیں حقائق کو جھٹلانا نہیں چاہیے, جو ریئلسٹک بات ہے اسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا, اور حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ شہباز شریف کے کہنے پر وزیر اعظم یہاں پر نہیں آئے تھے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ماضی کے رویے کو ترک کیا ہے اور اسمبلی کے فلور پر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر بات چیت کی دعوت دی ہے. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ منظوری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا اور ماضی کی تقاریر کے برعکس سب سے پہلے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر بات چیت کی دعوت دی. ایاز امیر صاحب, اس سے پہلے ہم نے وزیر اعظم کو ہمیشہ اپوزیشن کو للکارتے دیکھا ہے, لیکن وزیر اعظم کے رویے میں اس تبدیلی پر آپ کیا کہیں گے, اور اپوزیشن کی طرف سے اب کوئی مثبت جواب کی توقع رکھی جائے انتخابی اصلاحات پر؟ دیکھیے نا, یہ اچھی چیز ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک 3 سال میں ایک تھوڑی سی ایولیوشن ہوئی ہے, ارتقاء ہوا ہے. وہ جو وزیر اعظم جن کی تقریر جو ہے وہ جو اس قسم کی تنقید کے بغیر کبھی مکمل نہیں تھی ہوتی, اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی, ان کے رویے میں بھی تھوڑی سی میچورٹی آ رہی ہے, جو اچھی چیز ہے. یہ جو گالم گلوچ والی چیز ہے اور یہ کرپشن والی کہانی, اب اس کو رہنے دیں تو بہتر ہے. نیب کے بارے میں, نیب کے رول کے بارے میں, وہ حالیہ وہ سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن ہے جو گیس شارٹیج ہے ملک میں, اس کے حوالے سے سیکٹری پیٹرولیم نے کہا جی کہ جو افسروں کو فیصلے لینے چاہیے وہ نیب کے ڈر سے وہ لیتے نہیں ہیں اور دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ کریں گے تو ہم سوال ہم پہ اٹھائے جائیں گے. تو ایسی چیز اب جو ہے نہیں ہونی چاہیے, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اب دیکھیں نا, یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات وغیرہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ٹون اگر چینج ہوئی ہے اچھی چیز ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہی ہے. ہمیں کل تک تو بتایا جا رہا تھا کہ جی سرپلس انرجی ہے, بجلی سرپلس میں ہے, اور پرابلم یہ بتایا جا رہا تھا کہ سرپلس انرجی کا ہم کھپائیں گے کہاں پہ. اب پتہ چل رہا ہے یہ گرمی 2 دن 1 دن گرمی کا ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اخبارات میں, کل کے اخبارات میں پنڈی کے حوالے سے تھا, اسلام آباد جو بچے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں یہاں پہ کون سے لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ اسپیشل ہوتا ہے, حالانکہ ان کو بھی وہ پڑھنی چاہیے. سارے ایون گورنمنٹ آفیسز جو ہیں ان کو پڑھنی چاہیے جتنے باقی ملک میں ہو رہا ہے. اب گیس کی شارٹیج ہے, ٹرمینلز کا پرابلم ہے, کوئی گیس امپورٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو نہیں پتا. ایک اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ جو آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ہے. بس یہی ہے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نیب والے اور کرپشن والے ہم وہ کر چکے,
करप्शन का वो जो 200 पता नहीं बिलियन डॉलर हमने लाने थे वो हम ला चुके, सारा साफ हो गया है माशरा, पाक हो गया है माशरा, वो अब इसको रहने दें, आगे की तरफ चलें। और अगर इसका आकाश और मज़र प्राइम मिनिस्टर का टोन है तो मेरे ख्याल ये मुस्बत चीज़ है कि उनको वो अपनी एक जो रटी रटाई तकरीर थी, जो ना सिर्फ उनकी ज़बान का हिस्सा था बल्कि उनके वो क्या कहते हैं माफियो ज़मीर का भी हिस्सा बन चुकी थी वो तकरीर, उससे अब वो निकल के अगर आगे आ रहे हैं, जो उन्होंने अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये पॉजिटिव चीज़। ठीक है, वज़ीर आज़म के रवैये में ये तब्दीली एक मस्बत पेशरफ्त है। अब भी अगर अपोजिशन नहीं मानती सलमान साहब तो इसको क्या समझा जाए फिर? अगर आपको याद हो कि इसी इंतखाबी इस्लाहात के इशू पे मैंने ही ये तजवीज़ दी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर वाक़तन संजीदा हैं तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये ऑफ़र करें, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ना। देखें, बात यह कि जो पॉलिटिकल इक़दाम वो करेंगे लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। अब बात यह कि अयाज साहब के ख्याल में इंतखाबी इस्लाहात बड़ा इशू नहीं है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू ही ये है। बात ये कि होता क्या है कि जो हुकूमत अपना मैंडेट लेके आती है और जो हारने वाले हैं वो उसका मैंडेट तस्लीम नहीं करते, और पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात सियासी या इक़्तिसादी इस्तेहकाम का ज़रिया बनने होते हैं वो इनके इंतशार और खलफशार का ज़रिया बनते हैं, ना हुकूमतें डिलीवर कर पाती हैं, लोगों के मसाइल में इजाफा होता है। ये जो सियासत है, जमहूरियत है, कानून की बालादस्ती, शफाफ इंतखाबी अमल, ये सारा कुछ इंतखाबी साख के साथ जुड़ा हुआ है। और बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस, भाई ये आपका सिस्टम है। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर बार के इलेक्शन होते हैं, कभी सुना है कभी कि किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया हो, कि किसी ने कहा हो कि ये मशीन लगाएंगे या ये मशीन लगाएंगे? बात है कि आपका अपना सिस्टम है, आप अपने सिस्टम के हवाले से संजीदगी क्यों नहीं जाहिर करते? और ये कोई आपका इशू नहीं है धांधली, ये धांधली का इशू चलता आ रहा है, और इस धांधली के इशू में ना हुकूमतें डिलीवर कर पाती हैं, ना उसमें अपोजिशन कर पाती है। अपोजिशन ने APC का ऐलान किया था और मेरी इत्तला के मुताबिक वो APC उन्होंने मुलतवी कर दी है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया है तो अपोजिशन को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और वो जो बिल जो है वो सेनेट के अंदर पड़ा है, और इसके लिए हाँ बुनियादी रोल जो है वो स्पीकर ने अदा करना है। क्या स्पीकर ने इस पे कोई एक कमेटी बनाई है? देखें ना, ये तो स्पीकर का काम है कि इस पे पेशरफ्त हो सकी है या नहीं। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के बाद जो हुकूमत को पेशरफ्त करनी चाहिए थी इस इशू पे, वो नहीं हुई। ये होनी चाहिए और अपोजिशन को भी इस पर मुस्बत जवाब देना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात अगर आज आप मौसर बना लेंगे, इसके नतीजे में आपका सिस्टम जो है मजबूत होगा और मजबूत जमहूरी सिस्टम डिलीवर भी करेगा। ठीक है, कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई इससे मुतालिक हम खबर से जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हुकूमत ये कहती है कि हम शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं, जबकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि ये मुनज़्ज़म धांधली की राह हमवार करना चाहते हैं। तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन कितना संजीदा है, डॉक्टर साहब आपसे जानूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को बातचीत की दावत दी है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि उनकी नज़र में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही शफाफियत यकीनी बनाई जा सकती है। अगर अपोजिशन के पास कुछ और तजावीज़ हैं तो वो भी सुनने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में वोटिंग मशीन के अलावा क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपोजिशन को बराह रास्त इन्वाइट किया है, लेकिन अभी तक हमें कोई ख़ास जवाब अपोजिशन की तरफ से मिला नहीं है। उनका मुतफ़िका तौर पर फैसला करेगी। हाँ, वो ये तरीका देखिए, ये डिलेइंग ये पॉलिटिक्स में डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। जब आप कोई चीज़ ना करना चाहें और उसमें फिर आप इनकार भी नहीं करना चाहते, करना भी नहीं चाहते, तो उसका तरीका होता है कि लंबे ट्रैक पर डाल दो कि हम या आपस में मिलेंगे और फैसला करेंगे। वो आपस में पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा। देखिए, एक जो चीज़ समझना ज़रूरी है कि डायलॉग उस वक्त नहीं हो सकता जब आप फिक्स्ड आइडियाज़ के साथ शुरू हो जाएं। अब इशू है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के एडवांटेजेस भी हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना चाहते हैं तो पहले तो गवर्नमेंट और अपोजिशन में गुफ्तगू हो। दूसरा ये है कि पहले आपको एक्सपेरिमेंटल रन करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रन इस तरह है, किसी जो आपके बाई इलेक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ एक आध जो इलाका जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ इसको आप टेस्ट करके देखें
کہ اس میں کیا پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ تو ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہیں، کچھ پرابلم ہوتی ہیں اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے جن کو عادت نہیں ہوتی اس قسم کے ووٹنگ کے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکثریت تو ATM یوز نہیں کر سکتی، تو ووٹنگ مشین دیکھیں یہ ایسی یہ بات چھوڑ دیں، یہی تو رونا، یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ یہ جو فکسڈ آئیڈیاز ہیں، کیونکہ حکومت نے ایک بات کہہ دی ہے، غلطی حکومت کی یہ تھی کہ انہوں نے ATM کو، نہ ATM کہہ رہا ہوں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سپورٹ کر دیا، تو لہٰذا چونکہ انہوں نے سپورٹ کیا، اپوزیشن کا کام ہے اس کو مخالفت کرنا۔ تو میرا یہی خیال ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فکسڈ آئیڈیاز نہیں ہیں، یہ ایک ایشو ہے، ایک پروپوزیشن ہے کہ کیا ہم اس پہ الیکٹرانک مشین پہ، ووٹنگ مشین پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ اس کو آپ ٹیکنیکل لوگ دیکھیں، پھر پولیٹیکل لوگ دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ان کو آپ کس طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جس میں کچھ تو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ وہ ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے بیہیویئر سے ہے۔ جو میں نے کئی دفعہ اس میں کہا ہے کہ وہاں زیادہ جھگڑے یہ کارنر میٹنگز پہ ہوتے ہیں، پوسٹر لگانے پہ ہوتے ہیں، جلوس نکالنے پہ ہوتے ہیں، اور کچھ اپوزیشن کو یہ خیال ہے آج کل کہ کچھ ادارے کسی کے سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی رہا ہماری جو باتیں اب یہ پارٹیز کر رہی ہیں، انہوں نے بینیفٹ کیا ہوا ہے ماضی کے اندر، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت مضبوط ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آپس میں کنسنسس ڈیولپ کریں، گورنمنٹ اور اپوزیشن، اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کر کے اس فیصلے کی رسپیکٹ کریں گے، یہ بھی بہت اہم ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نے تو کہہ دیا اب بال اپوزیشن کے کورٹ میں، اپوزیشن نہ مانی تو پھر دیکھیں نہیں ہوں گے شفاف انتخابات، اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ دیکھیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا کسی زمانے کے اندر، تاریخ کا ہمارا حصہ ہے، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ پرابلم تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ہے کہ نمبر 1 ان کا کنسنسس بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک پارٹی نے بات کہہ دی دوسرے حل، اگر کنسنسس ہو جائے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وقتی مفادات جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے لیے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے سیاسی لیڈروں کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج کی یہ بات نہیں ہے کہ 2023 کا الیکشن ہم نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے انتخابات کو اٹونومس کس طرح کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ کس طرح کرنا ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے دوسرے ملکوں سے کہ آخر دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کے لوگ، ہماری طرح کے لوگ رہتے ہیں، وہ کس طرح انہوں نے الیکشن کو بہتر کیا ہے، اس سے سبق سیکھیں اور کچھ اپنے بیہیویئر کو امپروو کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی نقطہ وہی ہے ہیومن فائبر کا۔ اگر میں بدنیت ہوں تو سارے لا ریگولیشن سب کو میں آگے پیچھے کر دوں گا، لہٰذا انسانی جو ہے کوالٹی آف ہیومن فائبر جو ہے وہ ہے اصل مسئلہ، اور وہ ہماری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو صحیح اصولوں پہ چلائیں، مل جل کے کام کریں اور ایک لمٹ میں رہ کے ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ یعنی بنیادی طور پر ذمہ داری سیاسی قیادت کی۔ خبر آپ کیا کہیں گے، وزیر اعظم کی اس باضابطہ دعوت کے بعد کوئی پیش رفت ہو سکی، کوئی کمیٹی بنی، اسپیکر نے کوئی کردار ادا کیا؟ بنائی تو ہے اسپیکر نے کمیٹی۔ جی ایک تو چھوٹی سی وضاحت اباؤٹ دا پرائم منسٹرز پارٹیسپیشن اینڈ دیٹ بریفنگ۔ مریم، میں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا عرصہ ہو گیا پروگرام کرتے، سلمان غنی صاحب کے ساتھ تو ماشاءاللہ میں اب 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ زمینی حقائق یا جو سٹوری ہے نا وہ آن گراؤنڈ ہم سٹوری کرتے ہیں، اور سٹوری اگر کوئی غلط ثابت ہو تو بالکل ہم حاضر ہیں۔ پہلے پرائم منسٹر آفس کو یہ انفارم کیا گیا حزب اختلاف کی طرف سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ آئیں۔ اس کے بعد اسپیکر آفس کو انفارم کیا گیا حزب اختلاف کی طرف سے، اور پھر جب میٹنگ شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہاں پہ ایک سینئر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر سینٹر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ آیا تو ہم یہاں سے اس بریفنگ کو بائیک آؤٹ کریں گے۔ یہ آپ کو علم ہے نا، تمام جو حزب اختلاف کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو یہ طے تھا کہ پرائم منسٹر واز انٹرسٹڈ ٹو کم، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں ہم بریفنگ نہیں لیں گے۔ اگین یہ میری سٹوری ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف جو انتخابی اصلاحات ہیں۔ میں ہمیشہ سے تو نہیں کہتا، لیکن جو میرا اس کے اوپر میری رائے ہے، اسیسمنٹ ہے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے آپس میں مل بیٹھنا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابی نتائج کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹیز کو ماضی میں جو ریزرویشن رہی ہیں، پہلے پی ٹی آئی کو تھی، آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہیں، لہٰذا وہ چاہیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ ایک کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، اس کے نام انہوں نے آلریڈی دیے ہوئے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ 7 جولائی کو شاید نیشنل اسمبلی کا سیشن کا پلان ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا پلان ہے کہ اپوزیشن لوگوں کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے اور حکومت کے ساتھ اس کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ اور میرے خیال میں پرائم منسٹر نے تو اب جو ہے بال بڑے ہی انتہائی اچھے انداز سے اپوزیشن کے کورٹ میں ڈال دیا ہے کہ آپ جو ہماری تجاویز ہیں ان کو رد کریں۔ ہمارا جو بل ہے نیشنل اسمبلی سے سینٹ تک گیا ہوا ہے جو پاس کر کے، وہ ابھی لا تو نہیں بنا، اس کو بھی رد کریں۔ آپ بتا دیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا انتخابی نظام لانے کے لیے جس کے نتائج کے اوپر کوئی شاکی نہ ہو، جس کے نتائج کو سارے مان لیں، وہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، مسئلہ وہی ہے کہ نتیجہ میرے خلاف آئے گا تو وہ چاہے جہاں مرضی جتنا مرضی اچھے انداز سے وہ الیکشن ہوا، وہ میں اس کو کہوں گا یہ داندلی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں داندلی نہیں کہوں گا، کا اظہار کر دیا وزیر اعظم نے، فلور آف دی ہاؤس پر بات کرنے کی دعوت دی ہے اپوزیشن کو۔ اب سب نظریں اپوزیشن پر ہیں کیونکہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کی جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو دیکھنا ہوگا اپوزیشن اس پر کیا کرتی ہے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔